जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लासर आपके सामने नया वील आपके साथ हाजिर हूँ। बहुत बड़ा मैच जो है ना वो पढ़ने वाला या पढ़ चुका है यहाँ पे हुकूमत और पीटीआई के दरमियान। इमरान खान साहब और ये मरियम नवाज साहिबा का डायरेक्ट आप एक क्लैश कह लें, या अली अमीन गंडापुर साहब को मरियम नवाज साहिबा का क्लैश जो बरह रास्त जो है वो लाहौर में होने वाला है हफ्ते के दिन 21 ये सितंबर को। पीटीआई बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है और उन्होंने इसके लिए बहुत अपने इंतजामात किए हैं, तमाम सोर्सेस उनको मोबिलाइज़ किया। इमरान खान साहब में रोज़ाना की बुनियादों पर गुफ्तगू कर रहे हैं और पीटीआई का जो ज़्यादा मुझे ज़ोर लग रहा है वो केपी से लग रहा है। उमर अयूब खान साहब एक्टिव हैं, अली अमीन गंडापुर साहब एक्टिव हैं। सो मेनली जो फोकस लग रहा है कि पीटीआई जो है अपना क्राउड, अपने लोग जो हैं यहाँ से केपी से लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि पंजाब की हद तक अब तक मुझे कोई एक्टिविटी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही जहाँ पे लाहौर में जलसा हो रहा है। चलो ये तो चीज़ें बाद में है, जो मेन चीज़ है वो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो सारी मेरा ख्याल जलसे की जो ज़्यादा दिलचस्पी है मेरी कम अज़ कम वो इस पे नहीं है कि साइज़ कितना होगा, जलसा बड़ा होगा छोटा होगा, तकरीरें क्या होंगी, इसके बाद क्या होगा, जलसे के करने दिया जाएगा नहीं करने दिया जाएगा, कोई शाम को कोई ये खुदा ना खासा पिछली दफ़ा की तरह कोई यहाँ पे आपकी शेलिंग होगी, लड़ाई होगी, फटे होगी, इन तमाम चीज़ों को एक साइड पर रख दें। कहाँ से लोग आएंगे, क्या बंदोबस्त होंगे, टाइम फ्रेम जो दिया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा नहीं होगा, अपनी जगह पर वो अहम होंगी। लेकिन इससे बड़ी जो अहम इस वक्त चीज़ है मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को जिसमें इंटरेस्ट होगी, क्या अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर जाएंगे, पंजाब जाएंगे, क्या उनको आने दिया जाएगा? जाते हैं तो क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने कहा था ना आपको 15 दिन के अंदर मैं ये पंजाब में आऊँ, ढोल बाजा बारात लेकर आऊँगा, और उन्होंने कहा मरियम सुन लो तुम, इस तरह की और बातें की थी जिस पर खासी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। कुछ एक दूसरे से मतलब सख्त लफ्ज़ भी एक्सचेंज किए गए थे। कुछ वज़ीरों ने कहा भी था मिनिस्टर्स ने कि जनाब आप अटक का पुल क्रॉस करके देखें फिर हम आपका क्या अशर करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो रोज़ाना उनको रिमाइंडर भेजते थे, काउंट डाउन शुरू किया होता है, 2 दिन रह गए, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 12 दिन। अब ये गंडापुर साहब के लिए ये टेस्ट है कि जनाब कि वो इस 21 सितंबर को लाहौर में मौजूद होते हैं नहीं होते, और इसके पीछे क्या बड़ी कहानी है। हुकूमत पंजाब इस वक्त बहुत बड़े फिक्स का शिकार है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें स्टोरीज हैं, कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस वक्त 2 अनाएँ जो है ना वो क्लैश कर रही हैं। एक अली अमीन गंडापुर साहब की दी हुई एक वो है क्या कहना चाहिए वार्निंग कहें या एक उनकी शर्त कहें या वट एवर। दूसरी तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब खड़े हुए हैं, पूरी पंजाब हुकूमत खड़ी हुई कि जनाब आप आकर दिखाएं, हम तो दिन गिन रहे हैं, और भी कुछ वज़ीर होगा। सो इसमें ज़रा बात करते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि पंजाब में क्या होने वाला है 21 सितंबर को, ये हफ्ते वाले दिन क्या होगा। अली अमीन गंडापुर साहब अपनी शर्त पूरी कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब एंड कंपनी इसको कैसे लेंगे। सो कल का दिन ये डिसाइड करना, मैं इस पर ज़रा मैं तफसील से बात करना चाहूँगा कि कल ये हफ्ते वाले दिन जो है ना वहाँ पर क्या होने वाला है। एक तो ये चीज़ बड़ी अहम है। दूसरा जो है वो आज आपने सुना होगा काजी फजीसा साहब जो है जो प्रोसीजर एक नया एक आर्डिनेंस लाया गया जिसके तहत चीफ जस्टिस को एम्पावर किया गया है, और सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने इसको एक आर्डिनेंस जारी किया, उस पर सिग्नेचर की, और साथ ही काजी साहब ने अपनी पावर जो है ना उनका इस्तेमाल किया है। काजी साहब आपको पता हो कि पहले उस वक्त यही पेश थे कि चीफ जस्टिस जो इनसे पहले थे उमर अताब बंदियाल साहब, उनके पास पावर्स थी बेंच बनाने की या फैसले करने की, कौन सा जज किस में होगा, कितने मेंबर बेंच होगा, वो अकेले फैसला करते हो। चीफ जस्टिस की जो पावर्स थी वो बड़ी मतलब उनको स्वीपिंग पावर थी एक अपनी उसको चलाने के लिए, अपनी टीम को चलाने के लिए। लेकिन फिर ये सोचा गया कि नहीं, क्योंकि उमर अताब बंदियाल साहब थे, इससे पहले साकिब निसार साहब थे, तो अपनी मर्जी के बेंच बनाते थे। सो वक्ती तौर पर हुकूमत ने सोचा कि यार ये तो हमारे ये घाटे में है, तो क्यों ना हम इसकी पावर जो है चेंज कर दी जाए। और साथ ही उन्होंने कहा जनाब कि 3 रुकनी एक सीनियर जजेस की कमेटी बनेगी, वो डिसाइड करेगी जितने भी मामलात होंगे, मतलब उसमें 2-3 से होगा या 3-0 से जो फैसले होंगे तो मेजॉरिटी का फैसला होगा। सो ये चीज़ इन्होंने लॉ में लेकर आए, चेंजेस किया। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है जब काजी साहब चीफ जस्टिस अभी बन रहे थे, तो उनका ख्याल था कि इस तरीक़ेकार से हम चीफ जस्टिस की पावर जो है ना वो क्लिप कर देंगे, और जो उनका स्वीपिंग या बाज़ दफ़ा कहा जाता है डिक्टेटर बन जाते हैं चीफ जस्टिस, वो पावर्स हम ख़त्म कर देंगे। मतलब वो ये फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाते, वो अपनी मर्जी के बेंच बना लेते हैं, 2-3 जजेस को मिला के हुकूमत के सारे केसेस खुद सुनते रहते हैं और हुकूमत के खिलाफ सारे फैसले आते रहते हैं। सो ये वक्ती बुनियादों पर उन्होंने लॉ में चेंजेस किए कि अब हमने डेमोक्रेटिक इसको कर दिया है, ये पूरा इसको ये प्रोसेस को जो डिसीजन मेकिंग है जजेस की, बड़ी खुशियाँ मनाई गई थी। लेकिन कुछ अर्से बाद उन्हें एहसास हुआ कि भाई साहब हम तो ब्लंडर मार बैठे हैं इसमें, क्योंकि जो सीनियर जजेस हैं वो तो सारे के सारे जो हुकूमत को पसंद नहीं करते, और हुकूमत का ये ख्याल है कि हमारे खिलाफ फैसले देते हैं। जस्टिस मंसूर शाह साहब, इजाज़ुल हसन साहब थे, इससे कहते वो रिटायर होकर चले गए, फिर मुनीब साहब थे,
تو یہ 2-3 دفعہ ان کو بڑی اس میں شکست ہوئی ہے. وہ جو ٹیک اپ کرنے تھے ریویو پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں وہ نہیں لگ رہی, یا ان کے ڈیسیژنز نہیں آ رہے, یا بینچ جس طریقے سے بننا شروع ہو گئے. اچانک انہیں احساس ہوا, یہ ابھی کی بات ہے, پہلے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے چینجز کی تھی, انہیں احساس ہو یار یہ تو ہم غلط کر بیٹھے ہیں, یہ تو ہم نے اپنے قاضی صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں, یہ تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. سو لہٰذا قاضی صاحب کے اب ہاتھ پاؤں انہوں نے کھولنے کے لیے کہ قاضی صاحب اپنی پاورز استعمال کریں. ایک طرف 1 مہینہ رہ گیا آپ کے پاس قاضی صاحب کے پاس, تو 1 مہینے کے لیے کیا پاورز دی گئی ہیں. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اب قاضی صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ ایک تو سینئر ممبر ہوگا, مطلب ایک قاضی صاحب خود ہوں گے, ساتھ میں ان کے جسٹس منصور صاحب ہوں گے, تیسرا ممبر وہ کسی کو بھی چن سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سینالٹی دیکھی جائے. آپ کو 17 ججز ہے, 17 میں سب 17 نمبر والے کو آپ اس میں اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں, جو آپ کا خیال ہوگا, آپ کے ہم خیال ہے اور آپ کے مطابق ہی وہ چلیں گے. سو انہوں نے آج وہ دیکھا ہے کہ ان کو منیب صاحب کو سائڈ پہ کر دیا, ان کی جگہ ایک اور جج صاحب لے آئے جس پر اچھی خاصی صاف ظاہر کنٹروورسی ہونی تھی, لیکن وہ کہتے ہیں اب کیا کریں, آرڈیننس ہے, قانون ہے, ماننا پڑے گا, قاضی صاحب کو پاور دے دی گئی. تو سوال اس سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا. تو قاضی صاحب ان پاورز کو کیسے یوز کریں گے. 1 مہینہ ہے ان کے پاس, 2-3 چیزیں اس میں, یا تو قاضی صاحب کو لمبے عرصے کے لیے وہ رکھنا چاہتے ہیں, پھر وہی والی بات جو پرانا کنسیپٹ ہے جو عینی اب تک بتایا, سامنے تو نہیں آیا کہ جو گاسپ ہو رہی تھی کہ 3 سال ان کو دیے جا رہے تھے, سروسز میں اضافہ کیا جا رہا تھا, سب کی کیا جا رہا تھا, جس سے پتہ چلتا تھا آرمی چیف کو بھی شاید اس سے فائدہ ہو سکتا تھا 3 سال کی اگر عمر بڑھتی ہے. تمام ملازمین جتنے بھی حکومت کے سب کو 3 سال دے دو, اس میں ان کی عمر بھی بڑھ جانی تھی, جس پہ صاف ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو بلاک کیا یا جو بھی ہو. تو اب سوال وہی ہے جو مجھے آ رہا ہے کہ کیا صرف 1 مہینے کے لیے قاضی صاحب کو امپاور کیا گیا. قاضی صاحب کو امپاور نہیں کیا گیا 1 مہینے کے لیے, زیادہ کا پلان ہے. پھر اگر انہوں نے 1 مہینے کے لیے کیا تو پھر تو اس کے بعد وہ آ رہے ہیں قاضی, یہ آ رہے ہیں ساری جسٹس منصور صاحب آ رہے ہیں. تو کیا حکومت نے اتنا بڑا میلہ رچایا ہے, آرڈیننس لے کر آئے ہیں, اپنی بدنامی لی ہے, تو فیوچر چیف جسٹس کے لیے انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کے لیے کیا گیا ہے, ان کو کھلی چھٹی دی گئی ہے, ان کو پاور دی گئی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے بینچ بھی بنائیں, اپنی مرضی کے چیزیں بھی کریں. آئی ڈاؤٹ. اس کے بعد تو مجھے مزید, یہ میرا ہے ریڈنگ ہے, میں بھی رانگ, میں اپنے ریڈنگ شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, کہ یہ پاور دے کہ اس کا مطلب ہے کہ کھیل کچھ اور کھیلا جانا ہے. منصور شاہ صاحب کو بھی روکنے کے لیے کچھ اور مزید کام کیے جائیں گے. ادروائز انہوں نے اس کو چلتے رہنے دینا تھا کہ جناب ہم کیوں ان کو اتنی سویپنگ پاور دے دیں. انہوں نے بڑا سا لمبا عرصہ ابھی ان کا رہنا ہے, ان کا یہ بتایا جا رہا ہے, میرا کہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا 2-3 سال کے قریب ان کا پیریڈ ہے ایز اے چیف جسٹس کا. اور انہوں نے وومن سیٹس پہ سب سے بڑا فیصلہ دیا ہوا ہے جس پہ حکومت خوش نہیں ہے. ابھی 8 ججز کا پھر آیا ہے جس میں اس میں ریمائنڈر دیا گیا, جس پہ ڈپٹی رجسٹرار صاحب نے بھی کوئی باتیں کی ہیں, کنٹروورسیز آلریڈی ان دا ایئر. سو ان یہ لمحات میں تو انہوں نے تو قاضی صاحب کو اسٹرینتھن کرنا ہے, قاضی صاحب کو مینٹین اور کنٹینیو کرانا ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو تو نہیں کریں گے. سو اس سے آپ مطلب کلیئر ہنٹ لے سکتے ہیں کہ آپ کا آنے والے دنوں میں کیا اس میں کیا نئی لیجسلیشن آنے والی حکومت کے ذہن میں کیا ہے. یہ کریں گے ضرور, عمران خان والی بات کہ یہ کریں گے ضرور, انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے. اب کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں, آرڈیننس کے ذریعے کوئی نئی مطلب چلاتے ہیں چیف جسٹس ایک قاضی صاحب کو کوئی ترمیم لانے کی کوشش کرتے ہیں. بلاول بھٹو کا بھی بیان چل رہا تھا, آج میں کوئی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ جناب انہوں نے کہا جناب کہ ہم مولانا صاحب کے بغیر بھی نمبر پورے کرنے کی کوشش کریں گے. نو دیٹس اندر ایک گیم پلان ہے کہ وہ کیسے کریں گے, کون سا وہ کس کو توڑیں گے, کچھ فلور کراسنگ کریں گے, نہیں کریں گے. آلریڈی پی ٹی آئی کو انہوں نے اس کا وجود جو ہے اسپیکر صاحب نے ختم کر دیا ہے, پارلیمنٹ میں وہ نہیں رہے. انہوں نے ان کو لیٹر لکھا ہوا ہے یہ چیف الیکشن کمشنر کو کہ جناب ان کی سیٹیں نہیں بنتی, ہم نے بانٹ دی ہیں. سو اٹس اینڈ آف دا اسٹوری. ادھر سے وہ سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں نہیں جناب ان کو سیٹیں دیں, اپنے تھی تو حکومت وہ کر کے بیٹھی ہو. تو کیا وہ جو پی ٹی اے کے کچھ آزاد لوگ بچ گئے ان کو ساتھ ملا کے کرنے کی کوشش کی جائے گی, لہٰذا مولانا صاحب کے جو 7-8 ووٹ رکھیں گے اپنے پاس, ہم وہاں سے کرا لیں گے. سو دا گیم از گیٹنگ ویری انٹرسٹنگ اینڈ انٹریگنگ. مطلب پالیٹکس میں انٹریگ بڑھتی جا رہی ہے, پلاٹ از تھکننگ نہ ہو, کچھ نہ کچھ کوئی بڑا حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج والا جو آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں جس سے انہوں نے اپنی مرضی کی ان کو پاورز دی ہیں قاضی صاحب کو. سو سم تھنگ از کوکنگ اپ. اب کیا کوکنگ اپ, یہ میرا خیال چیزیں اس میں کلیئر ہوتی جائیں گی. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, اس پہ آ جاتے ہیں جلسے پہ. جو گنڈا پور صاحب نے باتیں کی تھیں, میرا یہ خیال ہے جب آپ کسی بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے, وٹ ایور یور نیچر, یور مزاج, یور پارٹی پالیسی, آپ کو ایک ڈیسنسی کا لیول رکھنا چاہیے. وہ مریم نواز صاحب ہوں, شہباز شریف ہوں, عمران خان ہوں یا گنڈا پور صاحب ہوں, یہ آپ کی شخصیت کے سے کوئی تعلق نہیں ہے, عہدے کا تعلق ہوتا ہے سم ٹائم. کہ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ یور چیئر, جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اس کی عزت کرنی ہوتی ہے. لیڈروں کو اگر آپ نے بھی عام ورکر اور تھڑے والی گفتگو کرنی ہے, بازاری گفتگو کرنی, کسی نے بھی کرنی ہو,
تو پھر آپ کو مطلب کیوں وزیر اعلیٰ وزیر اعظم یا آپ کو بڑا آدمی بنا جائے؟ اگر آپ اگر میرے جیسی زبان استعمال کرتے ہیں، میری جیسا ہی آپ کا کنڈکٹ ہے عام مطلب لوگوں والا، تو پھر میں آپ کو رائٹ کیوں دوں کہ آپ میرے پہ حکومت کریں؟ اب میں آپ کے اندر میرے سے کوئی اچھی چیز ہونی چاہیے، مجھ سے بہتر انسان ہونا چاہیے، مجھ سے بہتر آپ کا رویہ ہونا چاہیے، مجھ سے بہتر آپ کو آپ میں تمیز تہذیب ہونی چاہیے، آپ مجھ سے زیادہ اچھے پڑھے لکھے ہونے چاہیے کہ میں رسپیکٹ کروں آپ کی کہ یار نہیں، یہ بندہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، ہی ول لیڈ می۔ اگر آپ بھی میرے ہی لیول پر آ گئے تو دین مطلب معذرت کے ساتھ، اور پاکستان میں یہ گالی گلوچ کے بغیر سیاست نہیں چلتی، تو پھر تو آپ ناکام نہ رہی ہیں، پھر ہمارے لیے کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک اور بھی میری ہمیشہ رائے رہی ہے یہاں پہ، آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کو گنڈا پور صاحب کو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے، وہ بار بار ضائع کر رہے ہیں۔ جب آپ گنڈا پور صاحب جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کے پاس ایک پروونس ہے، ہیوج رسپانسبلٹی ہے، ان کا آلریڈی ان پہ بہت سارے کوشچنز اٹھتے تھے گنڈا پور صاحب کی گفتگو پہ، رویوں پہ، کنڈکٹ پہ۔ آپ نے مزید اس کو وہ کہ ہوا دی ہے کہ جناب تم کھل کر بولو، جس پہ جو دل آتا ہے، خاتون ہے، مرد ہے، اپوننٹ ہے، سب کو رگڑ کر رکھ دو۔ اور گنڈا پور صاحب کو صاحب تھپکی تھی پیچھے سے، تقریر بھی انہوں نے ایسی کر لی جس سے خان صاحب اور فوج کے درمیان میں یہ مزید اختلاف پیدا ہو گئے۔ آپ کا جو مین بندہ ہوتا ہے، مین کارڈ ہے، مطلب میں اگر ہوں پی ٹی آئی میں، اگر میرا خیال ہے، اگر میں دیکھتا تو میرے نزدیک گنڈا پور صاحب از اے ٹاپ کارڈ کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، صوبے میں بیٹھے ہیں، ہماری حکومت رہنی چاہیے، ہمارے ورکرز ہیں، ہماری پارٹی ہے، ہمارے لوگ ہیں، پارلیمنٹ ہے، ہمارا وہ صوبہ ہے، ووٹ بینک ہے ہمارا، ہم نے اس کو ٹھیک رکھنا ہے، اس کو کوئی ہم نے تھوڑا سا ادھر ادھر نہیں ہونے دینا کہ ہماری پورا کا پورا صوبہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے اور ہمارے مخالفین جو ہیں وہ کسی طریقے سے ان کو ٹاپل کر سکیں یا ہمیں وہاں سے ہٹا سکیں۔ ان کو رہنا چاہیے، وہیں سے ساری سپورٹ ہے۔ ابھی جیسے جلسہ لے کر آ رہے ہیں تو وہیں سے ساری سپورٹ آ رہی ہے نا، گنڈا پور صاحب لے کے آ رہے ہیں، بندے لے کے آ رہے ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں، قافلہ ہے، یا جو بھی سپورٹ ہے ساری آپ کو حکومت کی سپورٹ ملی ہوئی ہے۔ چلو کم از کم اٹک کر تو کوئی نہیں روکتا نا آپ کو، اگر آپ کی حکومت ہو۔ اگر آپ کی حکومت نہ ہو کوئی اور وہاں پہ کچھ ارینجمنٹس ہوئے ہوں، گورنر راج لگے، اگرچہ میرا خیال ہے کہ گورنر راج لگانا بھی اتنا آسان نہیں رہا، اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی آپ ایفرٹ کریں تو وہ اور بات ہے، لیکن پھر بھی تو وہ تو نہ نکلنے دیتے آپ کو پشاور سے ہی۔ سو اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ رکھتے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو۔ اس وقت سب سے بڑی قیادت جو آپ کو نظر آتی ہے پی ٹی آئی میں، وہ کے پی کے سے ہے۔ کے پی کے سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو جلسوں میں نظر آتے ہیں، جلوسوں میں نظر آتے ہیں، وزیر ہوں، دوسرے لوگ ہوں، عام ان کے ایم این ایز ایم پیز ہوں، پنجاب کی قیادت آپ کو نظر نہیں آتی۔ اب آپ اتنا بڑا چیلنج دے بیٹھے ہیں، اب چیلنج کو پورا کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب نے۔ اب گنڈا پور صاحب چیلنج پورا نہیں کرتے تو پھر ان کی سبکی ہوگی، پھر خواجہ آصف صاحب اور دیگر لوگ ان کا روز مذاق اڑائیں گے ٹویٹر پہ، ٹی وی شوز میں۔ دیکھا جی کہ گنڈا پور صاحب نے دھمکی دی تھی، چیلنج دیا تھا، ڈر گئے، نہیں ہے۔ اب گنڈا پور صاحب اگر نہیں جاتے تو یہ سبکی فیس کرنی پڑتے، جاتے ہیں تو پھر یہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت پہ اس پہ سبکی ان پہ آنا یہ شروع ہو جائے گی، ان کا مذاق اڑنا شروع ہو جائے گا کہ گنڈا پور صاحب آئے تھے، تقریریں بھی کی، کیا کر لیا آپ نے؟ انہوں نے کہا تھا جناب کہ میں آؤں گا اور بینڈ باجے برات کے ساتھ جو میرا کرنا ہے کر لو، تو میں تو ہو گیا ہوں۔ اب کل کو گنڈا پور صاحب اگر لاہور پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہفتے والے دن نظر آتے ہیں آپ کو اسٹیج پہ اور تقریر کر رہے ہیں اور اسی فائری انداز میں کر رہے ہیں جیسے انہوں نے یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں کی تھی، تو مریم نواز صاحبہ کی حکومت یا ان کی ریٹ آلریڈی اس پہ کوشچن اٹھتے رہتے تو وہ کتنی رہ جائے گی پھر۔ اور پھر اس کے بعد ان کی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی، ان کا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ تو حشر نشر کر کے رہے گا، مطلب رکھ دیں گے، میم بنے گی بہت ساری مریم نواز صاحبہ کی، اور اگر ان کی دیگر پارٹی لوگوں کی گنڈا پور صاحب کی بنے گی کہ جناب گنڈا پور نے شیر نکلا، جناب چیلنج دیا تھا، پنجاب کے دل میں کیا اور ڈٹ کے کیا اور تقریریں بھی کی ہیں اور کچھ بھی نہیں بگڑا اس کا۔ اب یہ ساری چیزیں مریم نواز صاحبہ کے لیے ان کی پارٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ یا تو مریم نواز صاحبہ اس کو ایگو کا مسئلہ نہ بنائے کہ میرا صوبہ ہے، میرا شہر ہے، ٹھیک ہے، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، لیڈر باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے اپنے ورکر کو بڑ بولے اور بڑکے چھوڑتے رہتے ہیں، بٹ آئی ہیو ٹو ایکٹ ویری ڈیسنٹ، آئی ہیو ٹو ایکٹ اے ویری رسپانسبل یہ چیف منسٹر۔ مجھے کوئی اپنے صوبے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنے دینی، ہنگامہ نہ ہو، ویلنس نہ ہو، کوئی تشدد نہ ہو، خدا نہ خاصا لوگ نہ مریں، آنسو گیس، یہ سارے سے مجھے بچت کرنی چاہیے۔ گنڈا پور صاحب کی باتوں میں آ کے مجھے پورے صوبے کو ایک بیٹل گراؤنڈ نہیں بنانا چاہیے۔ شاید یہی کوشش ہوگی عمران خان صاحب جو ان کی پارٹی کو کہ لاہور میں کچھ ڈسٹربنس پیدا کیجیے، اور میں نہیں ہونے دوں کہ آنے دیں جی، جس نے آنا ہے، آج ایک دن کا ایونٹ ہے، ٹھیک ہے، گنڈا پور صاحب نے بڑکے چھڑکے مارنی ہے، میرے خلاف تقریریں کرنی ہے، کر لیں۔ میں جسٹ ایک آپ کو ایک امیجنیٹو ایک حل بتا رہا ہوں، سلوشن بتا رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں کہ اپنی انا اور اپنے چیلنجز اپنی ساری گفتگو کو سائڈ پہ رکھ کر آنے دیں۔ انہیں کو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں کی زبان یا آپ کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ کوئی نہ کوئی سینیٹی پریویل کرے، بٹ آئی ڈاؤٹ کہ سینیٹی پریویل کرے گی، کیونکہ لاٹ از ایٹ اسٹیک۔ خان صاحب کو پتہ ہے، گنڈا پور صاحب کو پتہ ہے، مریم صاحبہ اور نواز شریف، شہباز شریف، سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس وقت اپنی کمزوری دکھائی، سب سائڈز کو پتہ چل رہا ہے، تو ہم ہاریں گے۔ خان صاحب کو بھی لگتا ہے لاہور کا جلسہ بڑا اہم ہے، اور ان کو بھی لگتا ہے مریم نواز صاحبہ کو کہ اگر یہ کر کے بہت بڑا جلسہ ہو گیا اور ہمارے لیے پرابلم ہوئے تو ہماری ریٹ آلریڈی نہیں ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے جتنی وہاں پہ کے پی کے میں ہے، اور بڑا جلسہ ہو گیا
تو ہمارے لیے پنجاب میں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں جناب کہ مریم نواز صاحبہ اور یہ گنڈا پور صاحب کو جو میچ پڑا ہوا ہے اس کا ونر جو ہے نا ہفتے والے دن رات کو کون نکلتا ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیٹس ویٹ اینڈ سی. کچھ گھنٹوں کے بعد پتہ چل جائے گا.